बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन ख़बरें आपके साथ शेयर करते हैं और कुछ ख़बरें जो पहले से फॉलो अप के तौर पे मैं आपको पेश किए देता हूं। तहरीक अदम एतमाद का मामला जो कुछ मैंने पिछली वीडियो में बताया अकॉर्डिंगली उसी तरीके से हुआ है। PDM के इजलास में जो कुछ फ़ैसले हुए, जो नवाज़ शरीफ शहबाज शरीफ साहब एक दूसरे को इशारे करते रहे और शहबाज शरीफ साहब को जो टास्क दिया नवाज़ शरीफ साहब ने कि फिल फॉर आपने ये सारे काम करने हैं, तो वो काम मौलाना फजलुर रहमान साहब और शहबाज शरीफ साहब ने तकसीम किए। मौलाना फजलुर रहमान साहब का हाज़िरी हो गई चौधरी शुजात हुसैन साहब की तरफ, चौधरी परवेज़ इलाही साहब की तरफ, उनके दर पे हाज़िरी हो गई है। उनसे इमदाद मांगी गई है, वोट मांगे गए हैं तहरीक अदम एतमाद की हमायत के लिए, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम सोच कर जवाब देंगे। ज़ाहिर है कुछ वो वक्त लेंगे और कुछ अपने सोर्सेस से चेक करेंगे। चौधरी परवेज़ इलाही साहब बहुत ही ज़ीरक और चौधरी शुजात हुसैन साहब तो उनसे भी ज़्यादा ज़ीरक सियासतदान है, बहुत हम्बल वज़ादार, और वो चेक करेंगे कि ये माजरा क्या है और इसीलिए उन्होंने वक्त मांगा है। फिल वक्त उन्होंने कहा कि आपकी बातें सुन ली। तकरीबन 1.5 घंटे की नशिस्त रही है मौलाना फजलुर रहमान साहब की चौधरी बिरादरान से, तो देखते हैं कि क्या जवाब आता है। अभी तक गुमगू की कैफियत है। दूसरी जानिब आज एक मुलाकात होनी है और वो है चौधरी बिरादरान के घर जाएंगे शहबाज शरीफ साहब, मुस्लिम लीग नून के सदर हैं, और ये टास्क भी नवाज़ शरीफ साहब ने दिया है शहबाज शरीफ साहब को कि आप चौधरी बिरादरान के पास जाएं, चौधरी साहिबान के पास, और माजी की तलखियाँ ख़त्म करें और उनके साथ कोई मामला सुलह की तरफ चलें, क्योंकि साल 2000 से लेके अब तक 22 साल बाद ये पहला मौका होगा कि शरीफ फैमिली जो है वो जाएगी चौधरी साहिबान के घर। ये सियासी मुलाकात, सियासी मुज़ाकरात, ये पहला मौका है 22 साल के बाद। वरना चौधरी साहिबान और शरीफ फैमिली के दरमियान इतने अच्छे ताल्लुकात होते थे कि दरमियान में से वो कहते हैं हवा भी नहीं गुज़रती थी, और ऐन बहुत सख्त से सख्त तरीन वक्त आया था। और उस वक्त तक, जब तक नवाज़ शरीफ और शरीफ फैमिली ने डील नहीं की थी और सऊदी अरब जहाज़ उड़ा के ले नहीं गए थे, तब तक चौधरी बिरादरान शरीफ फैमिली के साथ खड़े रहे थे। लेकिन जब वो सब को छोड़ छाड़ कर चले गए, तब मुस्लिम लीग काफ मारज़ वजूद में आई थी और चौधरी साहिबान ने एक उस सियासी जमात की क़यादत की थी। खैर, ये एक तारीख़ है। माजी में बहुत ज़्यादा तलखियाँ रही हैं और तमाम तर ज़्यादतियाँ जो हैं वो सिर्फ़ इन्हीं की तरफ से हुई हैं। चौधरी बिरादरान की तरफ से कोई ऐसी ज़्यादती नहीं हुई। मैंने आपको बताया था कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब के वालिद को भी गिरफ़्तार करने की कोशिश की थी उस वक्त जबकि वो स्पीकर थे, सूबाई असम्बली के स्पीकर थे, तब ये काम हुआ था। बहरहाल आज मुलाकात है और बाकायदा तौर पे क्या ऑफ़र करते हैं, मसला ये है। चौधरी साहिबान को ऑफ़र क्या होगी? क्या मुस्लिम लीग नवाज़ उनको ऑफ़र करेगी कि आप वज़ारत आला, पंजाब की वज़ारत आला ले लें और हम आपको सपोर्ट करेंगे, और कब तक सपोर्ट करेंगे? इस बात की भी असल जो चीज़ है ये भी श्योरिटी चाहिए कि ये ना हो कि इन हाउस तब्दीली अदम एतमाद करके और उसके बाद कहें कि जनाब हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो भी जाती है अगर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल उस्मान बुज़दार साहब को ये फ़ारिग कर देते हैं, बुज़दार साहब हट जाते हैं, तो नए वज़ीर आला के लिए फिर इंतखाब होगा। जो मुस्लिम लीग नवाज़ की कोशिश है, ये मैं आपको बता दूं, कोशिश भी है और प्लानिंग भी है कि किसी भी तरीके से अदम एतमाद हो जाए और उसके बाद मामला ख़राब कर देंगे हम। तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो जाती है फिल वक्त, हम एक अंदाज़ा लगाते हैं मफरूज़े की बुनियाद पे, तो उसके बाद होता ये है कि नया लीडर ऑफ़ द हाउस मुंतखब करना है और नया वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब होगा। अब नए वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए इलेक्शन होगा, और अगर उसमें कोई भी शख्सियत अक्सरियत हासिल नहीं कर पाती, 51% वोट नहीं ले पाती, तो असम्बली फिर डिज़ोल्व की तरफ जाती है। फिर गवर्नर पंजाब बाउंड होंगे ये करने के कि क्योंकि किसी को भी ऐवान में अक्सरियत हासिल नहीं है, लिहाजा असम्बली तोड़ दी जाए और असम्बली टूट जाएगी। यही मुस्लिम लीग नवाज़ चाहती है। वो ब्लफ होगा
اگر وہ یہ کہتے ہیں چودھری صاحبان کو کہ جی ہم آپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب بناتے ہیں اور آئیں بس آپ کامیاب کریں تحریک کو، اور اگر وہ کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد انہوں نے یہ کرنا ہے کہ کسی نئے کا انتخاب ہی نہ ہونے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس بھی اکثریت نہیں ہے، مسلم لیگ کاف اکیلے کچھ نہیں کر سکتی، پی ٹی آئی جو ہے اور وہ علیحدہ ہے، مسلم لیگ نواز سب کے پاس پھر منورٹیز میں چلے جائیں گے، 51% کسی کے پاس بھی نہیں ہوگا۔ ایک یہ پلاننگ ہے، اور کیونکہ گارنٹی مانگی جائے گی، چودھری صاحبان ظاہر ہے کچی گولیاں نہیں کھیلتے، وہ گارنٹی مانگیں گے۔ ایگزیکٹ یہی پلاننگ جو ہے ان کی وہ ہے مرکز کی طرف، قومی اسمبلی میں، کہ ایک دفعہ تحریک عدم اعتماد کامیاب کروائیں، اور جیسے زرداری صاحب نے ان کے ساتھ ہاتھ کیا تھا وہ کہتے ہیں اب ہماری باری ہے، اور جیسے ہی تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے، پرائم منسٹر عمران خان ہٹ جائیں، اس کے بعد نیا لیڈر آف دا ہاؤس منتخب ہونا ہے۔ اب وہ ہونے نہیں دینا، یہ مسلم لیگ نواز ایک سائڈ پہ ہو جائے گی، پیپلز پارٹی ادھر کی نہ ادھر کی۔ تو اس لیے جو میں نے کوشش کی جاننے کی کہ آنن فانن نواز شریف صاحب کیوں ایکٹیو ہوئے ہیں، اور نواز شریف صاحب کیوں اس بات پہ زور دے رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کو جو میٹنگ ہوئی اس کی اگر آپ ریکارڈنگ منگوائیں کسی سے اپنے چیک کریں تو اس میں شہباز شریف صاحب کو کوئی 150 احکامات جاری کیے ہیں نواز شریف صاحب نے، اور سارے کے سارے یہی تھے کہ تحریک عدم اعتماد آپ نے ہر صورت میں کامیاب کروانی ہے اور ہٹانا ہے۔ تو اگین یہی پلاننگ ادھر کی بھی ہے، ادھر بھی اگر کوئی بھی نیا لیڈر آف دی ہاؤس منتخب نہیں ہو پاتا تو پھر آئین کیا کہتا ہے؟ آئین یہی کہتا ہے کہ صدر مملکت کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ جناب کسی کو بھی میجورٹی حاصل نہیں رہی، لہٰذا حکومت تحلیل، کابینہ تحلیل، اسمبلیاں قومی اسمبلی بھی تحلیل ہو جاتی ہے اس صورت میں، اور اس کے بعد پھر عبوری سیٹ اپ آئے گا۔ یہ ہے وہ چیز، اور یہ سندھ میں یہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں سندھ کو بچا لیں، اور جب یہ کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی کو بھی فارغ کروا دیں، پنجاب اسمبلی کو فارغ کروا دیں، خیبر پختونخوا کو بھی فارغ کروا دیں، بلوچستان کو بھی، تو پھر پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ بلوچستان کو بھی یہ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ بلوچستان میں ان کا ایک ووٹ بھی نہیں ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب کس بنیاد پہ کہہ رہے تھے کہ میں خیبر پختونخوا کا بھی کر لوں گا؟ وہ بھی ایک بلف ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ 2/3 میجورٹی اور اس میں یہ سب کچھ ہو جائے۔ بہرحال یہ ایک طرح کی پلاننگ چل رہی ہے، تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ کر رہے ہیں ابھی بھی۔ آگے اسٹیبلشمنٹ کا اشارہ کس طرف؟ عالمی ذرائع ابلاغ بدستور اس بات پہ غور کر رہے ہیں، لیکن کسی کو کوئی کھرا نہیں مل رہا کہ جناب 100% گارنٹی کے ساتھ کہہ دیں کہ کس طرف ہے۔ البتہ وزراء بڑے کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں، اور شاہ محمود قریشی صاحب نے بہت اچھی بات کی ہے، انہوں نے کہا جی اگر ان کے پاس جس دن ان کے پاس نمبر پورے ہوں گے تو یہ حکومت میں ہوں گے، اس میں کون سا راکٹ سائنس ہے، اور ان کے پاس نمبر نہ پہلے دن پورے تھے نہ اب پورے ہیں، ابھی بھی ان کا سارا انحصار جو ہے وہ مسلم لیگ کاف پہ ہے، متحدہ قومی موومنٹ پہ ہے، یا پھر پارٹی کے اندر یہ کوئی درار ڈالیں تو ہے۔ پرویز خٹک صاحب کو تانے دیے جا رہے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے تانا دیا کہ پرویز خٹک صاحب کو وزیر دفاع ہیں، ان کو ایوارڈ نہیں ملا، سرٹیفکیٹ نہیں ملا، کامیابی وہ ٹاپ 10 وزیروں میں نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ ملک کا دفاع کمزور ہے، اور وزیر اعظم عمران خان ملک کے دفاعی اداروں سے مطمئن نہیں ہیں۔ وہ انہوں نے ایک کیا کہنا چاہیے تیلی لگائی ہے۔ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے زرداری صاحب سے رابطہ کیا، پریزیڈنٹ زرداری سے ان کے ساتھ ساری گفتگو بتائی، شہباز شریف اور نواز شریف صاحب کا پیغام پہنچایا، پی ڈی ایم کے فیصلوں کے بارے میں بتایا، اور زرداری صاحب نے کہا جی میں بالکل اپوزیشن کے ساتھ ہوں، آپ اپنا کام جاری رکھیں، اور اگر کوئی بہتری صورت آتی ہے تو ہم حاضر ہیں۔ اب آتے ہیں نواز شریف صاحب کی طرف۔ نواز شریف صاحب پہ ایک اور مصیبت ہے، اور میڈیکل بورڈ نے ان کی میڈیکل رپورٹس کا جائزہ لیا ہے، اس پہ کیا ہے عدم اطمینان کا اظہار، اور انہوں نے کہا ہے نواز شریف صاحب کی طبیعت بالکل بہتر ہے اور ان کو کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ البتہ ڈاکٹرز نے یہ کہا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کو واپس لا کے جیل میں ڈالا گیا تو پھر ان کی دل کی بیماری پیچیدہ ہو سکتی ہے، یہ ڈاکٹرز کی رائے ہے، اور اگر ان کو آزاد چھوڑا جاتا ہے تو پھر ان کو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ کچھ اور چیزیں ملی ہیں گورنمنٹ کو، گورنمنٹ نے اپنے طور پہ چیک کروائی ہیں، اور اس کے اکارڈنگلی کہ میاں صاحب کو
نواز شریف صاحب کو دل کا عارضہ لاحق تو ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ خدا نخواستہ وہ جان لیوا ثابت ہو سکے ان کے لیے۔ بہرحال یہ قضیہ چل رہا ہے۔ ایک اور خبر ہے جی، مجھے بہت زیادہ میسیجز بھی آ رہے ہیں، فون بھی آ رہے ہیں، اور مختلف مجھے چیزیں لوگ بھیج رہے ہیں، خاص طور پہ جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں، پینشنرز ہیں، ریٹائرڈ ملازمین ہیں، وہ ظاہر بزرگ ہیں اور عمریں بیت گئیں ان کی، اپنی جاب کرتے کرتے ریٹائرڈ لائف گزار رہے ہیں، اور ان کی پینشن کا معاملہ ہے، اور ان کی بڑی درد مندانہ اپیل ہے وزیر اعظم عمران خان سے بھی، وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب سے بھی، کہ کم از کم ان کا کوئی پرسان حال ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بے زبان لوگ ہیں اور وہ عمر رسیدہ لوگ ہیں، وہ سڑکوں پہ بھی نہیں آ سکتے، احتجاج بھی نہیں کر سکتے، ٹی وی پہ بھی آ کے اپنی آواز بلند نہیں کر سکتے۔ تو جس طریقے سے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے، بلکہ اضافہ کیا جا چکا ہے، اور اگلے بجٹ میں مزید ان کو مراعات دی جانی ہے، تو وزیر اعظم عمران خان جو ہمارے بزرگ پینشنرز ہیں اور جن کا کوئی والی وارث نہیں ہے، ان کا بھی دکھوں کا مداوع کریں اور ان کی پینشن میں معقول حد تک اضافہ کریں۔ اور خاص طور پہ جو میرے پاس ڈیٹیلز آئی ہیں اس میں یہ تھا کہ وعدہ کیا گیا تھا، بلکہ پلاننگ تھی کہ ہر سال 1000 روپیہ پینشن میں اضافہ کیا جائے گا، اور 2023 تک یہ پینشن جو ہے 15-16 ہزار روپے تک لے جائی جائے گی، اور ہر پینشنر کو 15-16 ہزار روپے تک ملا کرے گا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب سے زلفی بخاری صاحب نے اپنا عہدہ چھوڑا ہے اس کے بعد سے یہ سٹاپ ہو گیا ہے، اور ہماری آواز وہاں پہ کوئی نہیں پہنچانے والا۔ تو ان کی طرف سے ہی میں اسد عمر صاحب، وزیر اعظم عمران خان صاحب، شوکت ترین صاحب، وزیر خزانہ، ان سب کو گزارش ہے کہ ان کے دکھوں کا بھی مداوع کریں۔ ہمارے بزرگ ہیں، ریٹائرڈ ہیں، ان کا کوئی اس کے علاوہ کوئی اور تو ذریعہ آمدن ہے نہیں، نہ وہ کوئی کام کر سکتے ہیں، پینشن پہ ہی گزارا ہوتا ہے۔ تو اگر یہ ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ لاکھوں لوگوں کی آپ کو دعائیں ملیں گی، اور دعاؤں کے علاوہ تو وہ کچھ نہیں دے سکتے، اور نہ ہی وہ آ کے توڑ پھوڑ کر سکتے ہیں، چوراہوں پہ آ سکتے ہیں۔ ان کی پینشنز میں بھی اضافہ کیا جائے، اور کچھ اگر جو ان کے پیسے ریزروز ہوتے ہیں، کچھ بانڈز لیے ہوتے ہیں، سیونگ اکاؤنٹس ہیں اور سیونگ بانڈز ہیں، اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ ان کا جو پرسنٹیج ہے وہ کم نہ کیا جائے۔ تو یہ ہے گزارش۔ میرا خیال ہے کہ ریاست مدینہ بھی یہی تقاضا کرتی ہے کہ ہم سب سے زیادہ جو ہمارے بے یار و مددگار لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، عمر رسیدہ لوگ ہیں، سینئر سٹیزنز ہیں، ان کا خیال رکھیں اور ان کے مسائل کو بھی حل کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔